Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 23 from the physics of second year. Today's learning objectives are as follows. What are thermistors? Write down their properties and applications. Explain the terms EMF, internal resistance, terminal potential difference of a battery, and at the last we will conclude what is the difference between terminal potential difference and EMF. What are thermistors? The term thermistor is basically the combination of two words, thermal and resistor, and when we combine these two words, number one, thermal and resistor, from these word we pick therm, and from these word we pick ister, and then the combination becomes thermistor. Thermistor is basically a heat sensitive resistor made up of semiconductors and having resistance that varies rapidly and predictably with temperature. याद रखिएगा कि थर्मिस्टर्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स के बने हुए रेजिस्टर्स होते हैं जिनकी जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर के साथ बहुत ही तेज़ी से चेंज होती है. टेम्परेचर में बहुत स्लाइड सा चेंज आएगा तो रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा कमी भी आ सकती है और बहुत ज़्यादा उसमें इंक्रीज़ भी आ सकता है. तो ये हम देखेंगे कि किस में रेजिस्टेंस कम होगी और किस में रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी. थर्मिस्टर्स जो अवेलेबल हैं वो बेसिकली या तो रॉड शक्ल में होते हैं या ये बीड्स की शक्ल में, बीड्स जस्ट लाइक तस्बीह के दाने, एंड या डिस्क की शक्ल में. ठीक है. कंस्ट्रक्शन. Thermistors are made from semiconductor oxides of iron, nickel and cobalt. They are generally in the form of discs, beads or rods, and pair of platinum leads is attached at the two ends for electrical connection. जैसे आप देख सकते हैं ये बेसिकली प्लैटिनम लीड्स होती हैं. यहाँ पे भी ये दो प्लैटिनम लीड्स, इस फिगर में ये दो प्लैटिनम लीड्स. तो जो जिस शेप का भी आप ये थर्मिस्टर यूज़ करते हैं तो उसके साथ ये प्लैटिनम लीड्स लगा देते हैं ताकि, और इनका पर्पस क्या होता है कि ये सर्किट में आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं इन पॉइंट्स के ज़रिए. और ये जो द होल अरेंजमेंट इज़ इनक्लोज्ड इन अ वेरी स्मॉल ग्लास बल्ब एंड सील्ड. Properties of thermistors. Thermistors can have positive or negative temperature coefficient of resistance. ठीक है. Thermistors have high temperature coefficient of resistance. इसी को मैंने थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन भी कर दिया है. The resistance of thermistors vary rapidly with temperature. हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है कि टेम्परेचर का मामूली सा चेंज आएगा तो रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज या बहुत ज़्यादा डिक्रीज आएगी, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द थर्मिस्टर हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. एप्लीकेशंस ऑफ थर्मिस्टर्स. एप्लीकेशंस थर्मिस्टर्स की बहुत ज़्यादा हैं. हम इसकी दो एप्लीकेशन देखेंगे. नंबर वन कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में ये कैसे यूज़ होता है. थर्मिस्टर्स विद नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मे बी यूज्ड टू सेफगार्ड अगेंस्ट द करंट सर्जेस इन अ सर्किट वेयर दिस कुड बी हार्मफुल. करंट सर्जेस का मतलब ये है कि जिस तरह पानी का एक बेतहाशा बहाव शुरू हो जाता है, इस तरह से करंट का बहुत ज़्यादा फ्लो शुरू ना हो जाए. इस चीज़ को ये रोकने के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. NTC को यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले थर्मिस्टर्स को किस तरह से ये वर्क करते हैं. व्हेन द सप्लाई वोल्टेज इज स्विच्ड ऑन द थर्मिस्टर हैज़ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस एट फर्स्ट बिकॉज इट इज़ कोल्ड. देखिएगा, इसको आप दो तरह से समझ सकते हैं कि जब आप थर्मिस्टर को सप्लाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट करेंगे तो इनिशियली जो है वो वोल्टेज कम होगी,
ٹھیک ہے، اس وولٹیج کم ہونے سے اس کے اندر سے جو گزرنے والا کرنٹ ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے اور اسی وجہ سے اس کا ٹیمپریچر کم ہوگا. یا اسی بات کو آپ ایک اور طرح سے یوں سمجھ لیں کہ انیشیلی جب آپ تھرمسٹر لیں گے تو انیشیلی آبویسلی اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ لو ہی ہوگا. جیسے آپ اس کو وولٹیج سورس سے کنیکٹ کرتے ہیں، اس میں سے کرنٹ وغیرہ کا فلو شروع ہوتا ہے تو وہ آبویسلی وہ ہیٹ اپ ہوتا جائے گا. اچھا، اب انیشیل کی ہم بات کریں دوبارہ کہ انیشیلی اس کا ٹیمپریچر کیا تھا، وہ لو تھا، اٹ واز کولڈ. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی آبجیکٹ کا جو ہے ریزسٹنس ٹیمپریچر بڑھانے سے ڈکریز ہو یا ٹیمپریچر کم کرنے سے انکریز ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب ہے وہ این ٹی سی کہلاتے ہیں. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از کولڈ کا مطلب ہے اٹ ہیز لو ٹیمپریچر. اٹ ہیز لو ٹیمپریچر کا مطلب ہے کہ اٹ ہیز ہائی ریزسٹنس ایٹ دا انیشیل اسٹیج. ٹھیک ہے، اسی لیے جب تھرمسٹرس کو آپ کنیکٹ نہیں کرتے وہ کولڈ ہوتا ہے اور اس کی ریزسٹنس ہائی ہوتی ہے. جب ریزسٹنس ہائی ہوگی تو وہ زیادہ کرنٹ کو آگے نہیں جانے دے گا. لیکن جیسے جیسے تھرمسٹر وارم اپ ہوتے ہیں تو ان کی ریزسٹنس جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے اینڈ این انکریز کرنٹ دین فلو تھرو دا ہیٹرز. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے ہم اس کو ڈفرینٹ پرپزز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ایگزامپلس ماڈرن اپلائنسز ہیں جس میں کمیونیکیشن ٹولز، ایسیسریز لائک موبائل فونز، کمپیوٹرز، ایل سی ڈی ڈسپلیز، سی پی یوز، ریچارجیبل بیٹریز اینڈ میڈیکل اینڈ پیشنٹ monitoring equipment are all equipped with thermistors so they can be used continuously without fear of overheating and appliance damage. In alarms, a thermistor with a negative temperature coefficient of resistance can be issue کی بجائے ورڈ لکھ لیجیے گا used, can be used as an alarm for excessive temperature of winding of motors, transformers and generators. کس طرح سے؟ When the temperature of winding is low, thermistor is cool and its resistance is high. جیسے پہلے بتا چکے ہیں کہ این ٹی سی کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کا ٹیمپریچر لو ہوگا تو اس کی ریزسٹنس ہائی ہوگی. تو آبویسلی انیشیلی وائنڈنگ کا جب اس میں سے کرنٹ کم پاس ہو رہا ہوتا ہے تو اٹ از نیئرلی کولڈ. لیکن جب اس میں سے زیادہ کرنٹ پاس ہوتا ہے وہ اس کا ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا کرنٹ زیادہ نہ بھی پاس ہو، مستقل کرنٹ گزرنے سے بھی ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں جو تھرمسٹرز ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ ہاٹ ہو جاتے ہیں، ان کی ریزسٹنس لو ہو جاتی ہے. اور اگر آپ ارینجمنٹ کر کے اس کے ساتھ کوئی الارم وغیرہ کنیکٹ کر دیں تو وہ آپ کو اس لمٹ پہ انفارم کرے گا کہ اب جو ہے وہ کرنٹ جو ہے وہ ایکسیڈ کر چکا ہے. Examples, some appliances such as washing machines, clothes, dryers, refrigerators, freezers, as well as small appliances like hair dryers, curling irons, ovens, toasters, thermostats, air conditioners, and fire alarms also have anti-seize for temperature control. تو اس طرح سے ہمارے یہ دو چیزوں سے یہ دو اپلیکیشنز ہیں. اس کے بعد نیکسٹ پہ آ جائیے. Explain the terms EMF, internal resistance and terminal potential difference of a battery. EMF, electromotive force. The energy per unit charge, the energy per unit charge supplied by a source to move the positive charge from the negative terminal to the positive terminal of the source from lower to higher potential within the source is called the EMF of the source. یاد رکھیے گا، ابھی ڈائیگرام میں بھی آگے میں آپ کو یہ شو کرواؤں گا، دیکھ لیتے ہیں شاید. چلیں، لیٹ سے آپ کے پاس ایک بیٹری کا پازیٹیو ٹرمینل ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ میں بنا رہا ہوں. یہ آپ کے پاس فرض کر لیں یہاں پہ ایک پلیٹ ہے بیٹری کی، یہ آپ کے پاس بیٹری کی دوسری پلیٹ ہے. یہ اس کو لیٹ سے ہم پلس کر دیتے ہیں اور اس کو ہم مائنس کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں اس طرح سے، فار ایگزامپل یہ آپ کا سرکٹ بن رہا ہے. یہ آپ نے یہاں پہ کچھ بھی ریزسٹنس وغیرہ کنیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ جو کرنٹ ہے وہ ہمیشہ فلو کرتا ہے فرام پازیٹیو ٹو نیگیٹو. سوری، اسے دوبارہ دیکھ لیجیے گا.
یہ آپ کے پاس ایک پلیٹ آ جائے گی اور اس طرح سے میں یہاں ریزسٹنس نہیں شو کر رہا، لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ یہاں کہیں پہ وہ ریزسٹنس بھی موجود ہے۔ اچھا، یہ آپ کے پاس ہے پازیٹیو ٹرمینل اور یہ آپ کے پاس نیگیٹو ٹرمینل۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جو یونٹ پازیٹیو چارج ہوتا ہے وہ سرکٹ بیٹری کے باہر ہمیشہ پازیٹیو سے نیگیٹو کی طرف فلو کرتا ہے۔ جب وہ نیگیٹو ٹرمینل پہ واپس آتا ہے تو نیگیٹو سے پازیٹیو تک لے جانے کے لیے بیٹری کو اس کے اوپر ورک کرنا پڑتا ہے، اور یہی چیز آپ کو ڈیفینیشن میں نظر آ رہی ہے۔ ہم پازیٹیو چارج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جب پازیٹیو چارج آپ کا یہاں سے انٹر ہو رہا ہوگا نیگیٹو ٹرمینل سے بیٹری کے اندر، تو بیٹری کیا کرے گی؟ بیٹری اس کو انرجی سپلائی کرے گی۔ اس انرجی سے ہوگا کیا کہ وہ نیگیٹو پلیٹ سے آپ اس کو ٹرانسپورٹ کریں گے ٹورڈز اے پازیٹیو پلیٹ، دیٹ از فرام لوور پوٹینشیل ٹو ہائر پوٹینشیل ود ان دا سورس۔ تو یہ جو ود ان دا سورس آپ نے چارج کو انرجی دی ہے، موونگ فرام ون پوٹینشیل ٹو ادر پوٹینشیل، فرام لوور پوٹینشیل ٹو ہائر پوٹینشیل، یہی انرجی جو ہے پر یونٹ چارج کے حساب سے کیا کہلاتی ہے؟ الیکٹرو موٹیو فورس۔ دیکھیں بظاہر جو ہے یہ ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ الیکٹرو موٹیو فورس ایک فورس ہے، لیکن بیسیکلی یہ فورس نہیں ہوتی، یہ بلکہ یہ ورک ڈن ہے، اور صرف ورک ڈن بھی نہیں ہے بلکہ ورک ڈن پر یونٹ چارج ہے، اور ورک ڈن پر یونٹ چارج سے آپ کے ذہن میں وولٹیج یا پوٹینشیل ڈفرنس ٹائپ کی کوئی ٹرم آ جانی چاہیے۔ لیکن یہ ورک ڈن کہاں پہ ہو رہا ہے؟ تو آنسر ہے ود ان دا سورس ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ای ایم ایف کی بہت سی ڈیفینیشنز ہیں۔ سیکنڈ ڈیفینیشن دیکھیے گا، ای ایم ایف از دا پوٹینشیل ڈفرنس بٹوین دا ٹرمینلز آف اے بیٹری وین نو کرنٹ از فلوئنگ تھرو دا ایکسٹرنل سرکٹ۔ ٹھیک ہے، اس کو یہ جو سیکنڈ ڈیفینیشن ہے یہ بیسیکلی ایک میتھمیٹیکل پروف آئے گا ہمارا، وہاں سے اس کو ڈرائیو کیا گیا، تو ہم اس کو وہاں پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ تھرڈ، ای ایم ایف از دا پوٹینشیل ڈفرنس بٹوین دا ٹرمینلز آف اے بیٹری وین دا سرکٹ از اوپن۔ یہ بھی وہی اوپر والی بات ہے کہ جب سرکٹ کرنٹ میں فلو نہ ہو رہا ہو تو ہم اس سرکٹ کو اوپن ہی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ایک ہی ڈیفینیشنز ہیں۔ اینڈ فورتھ ڈیفینیشن، ای ایم ایف از اے ورک ڈن ان کیرینگ 1 کولم آف چارج تھرو دا سورس۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 کولم چارج تھرو دا سورس، یعنی کہ آپ سورس سے اس چارج کو 1 کولم چارج کو جو ہے وہ موو کروا رہے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح سے جیسے آپ وہاں فرسٹ ڈیفینیشن میں آپ نے کہا تھا کہ پر یونٹ چارج، تو یونٹ چارج کو 1 کولم لے لیں یہاں پہ۔ تو جو ہے سب سے مین ڈیفینیشن تو آپ کی پہلی جو ہے، اس میں کافی حد تک آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ اور تھرڈ یہ میتھمیٹیکل ڈیفینیشن ہے، فورتھ اگین وہی فرسٹ ڈیفینیشن ہی کی ورڈنگ ہے۔ اچھا جی، فارمولا آف ای ایم ایف، چونکہ یہ فورس نہیں ہے تو اس کا یونٹ آپ نے نیوٹن نہیں لکھنا، بلکہ اس کا یونٹ کیا بن جائے گا؟ اس سے پہلے فارمولا ڈرائیو کر لیں آپ لوگ۔ ای ایم ایف ہے ورک ڈن پر یونٹ چارج۔ اگر ورک آپ نے ڈبلیو کیا ہے اور چارج لیٹ سے کیو کولم سا، تو ڈبلیو اوور کیو، تو اس کا یونٹ بن جائے گا آپ کے پاس جاؤل پر کولم۔ ٹھیک ہے، اٹ از ناٹ اے فورس، اٹ از ناٹ میئرڈ ان نیوٹن، بٹ اٹ از اے ورک ڈن پر یونٹ چارج، سو اٹ از میئرڈ ان جاؤل پر کولم، اینڈ جاؤل پر کولم از کامنلی نون ایز volt. The source of EMF, a device which converts non-electrical energy into electrical energy is called a source of EMF. ٹھیک ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو سیل ہے اس کے اندر کیمیکل انرجی ہے، وہ اس کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آگے ہم دیکھیں گے ایگزامپلس میں۔ To maintain a steady current in the conductor, a steady potential difference across the conductor should be applied. This is possible only when some device changes some other form of energy into electrical energy. Car batteries converts chemical energy into electrical energy as an example. ٹھیک ہے، سورس کے لیے آپ کے پاس ضروری ہے کہ کوئی ایسی ڈیوائس ہونی چاہیے جو نان الیکٹریکل انرجی کو مستقل الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کر رہی ہے، تبھی وہ جو سرکٹ میں جو کرنٹ اسٹیبلش ہوگا وہ کانسٹنٹلی فلو کرتا رہے گا، ادروائز وہ سٹاپ ہو جائے گا۔ اچھا، the source does work، اب سورس کرتا گیا ہے، ورک آن دا چارج انٹرنگ ان اٹس نیگیٹو ٹرمینل۔ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیے گا پازیٹیو سے کرنٹ شروع ہوا اور وہ پازیٹیو چارجز فلو کرتے کرتے یہاں پہ آ گئے۔ اب نیگیٹو ٹرمینل پہ جب وہ پازیٹیو چارج فلو ہو کر کے آئے گا، پھر وہ خود بخود نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے نا، کیوں نہیں جا سکتا؟ بیکاز اٹ ہیز لو پوٹینشیل اینڈ اٹ ہیز ہائی پوٹینشیل۔ جیسے آپ کہیں کہ زمین سے کوئی بال خود بخود اوپر چلی جائے گی تو امپاسبل ہے، لیکن اوپر سے بال نیچے آ سکتی ہے، لہٰذا پازیٹیو پلیٹ سے نیگیٹو پلیٹ تک چارجز فلو کر سکتے ہیں، لیکن نیگیٹو سے یہاں تک فلو نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیسے کریں گے؟ اس پہ ورک ڈن کرنا پڑے گا۔ ورک ڈن کون کرے گا؟ تو آنسر ہے سورس کرے گا۔ ٹھیک ہے،
ایٹ ہائر پوٹینشیل اٹ گینز انرجی، اور جب یہاں سے یہاں تک اسے آپ لے کر جاتے ہیں، جیسے آپ ایک بال کو زمین سے اوپر لے کر جاتے ہیں تو وہ ایک پوٹینشیل انرجی گین کرتا ہے، اسی طرح سے یہاں پہ چارجز ہیں وہ الیکٹریکل پوٹینشیل انرجی گین کرتے ہیں، اور یہی الیکٹریکل پوٹینشیل انرجی پر یونٹ چارج ان میں سٹور ہو جاتی ہے ان دا فارم آف ای ایم ایف، اور جب وہ پازیٹیو پلیٹ پہ آتے ہیں تو وہ اگین اسی کو کنورٹ کر دیتے ہیں اپنی کائنیٹک انرجی میں، اس کائنیٹک انرجی کے ساتھ وہ موو کرتے ہوئے نیگیٹو ٹرمینل کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں، اور یہ سرکٹ اس طرح سے چلتا رہتا ہے۔ فار کنسیپٹ، اچھا یاد رکھیے گا میں بار بار پازیٹیو کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہم جب کنونشنل کرنٹ کی بات کریں گے ہمیشہ، ٹھیک ہے، تو وہ پازیٹیو چارجز ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، سرکٹ میں کرنٹ کی ڈائریکشنز ہمیشہ آپ پازیٹیو چارجز والی ہی شو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ میں نے دونوں کو شو کر دیے جسٹ فار کنسیپٹ، اسے بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ تو اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ریڈ لائنز کس کو شو کر رہی ہیں، تو آنسر ہے کہ ریڈ لائن شو کر رہی ہیں پازیٹیو چارجز کو۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا یہ پازیٹیو چارج یہاں سے فلو کرتا ہوا یہاں پہ آیا، ٹھیک ہے، اور اینڈ سو آن۔ تو اب اس کے بعد جو پازیٹیو چارج پہ بیٹری فورس لگا رہی تھی وہ اس ڈائریکشن میں تھی، ٹھیک ہے نا، سوری بیٹری کے جو الیکٹروڈز کی جو درمیان الیکٹرک فیلڈ ہے وہ جو اس پہ فورس لگا رہی ہیں وہ اس ڈائریکشن میں، اس وجہ سے وہ خود بخود یہاں پہ نہیں آ سکتا بلکہ اس کے اوپر ورک کرنا پڑے گا۔ وہ ورک کون کرے گا؟ آنسر ہے بیٹری۔ بیٹری کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ انرجی پرووائڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں ورک ڈن ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے خیر وہ جو چارجز ہیں وہ اس لو پوٹینشیل سے ہائی کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ ایٹ دا سیم ٹائم الیکٹرانس کی بات کرتے ہیں تو الیکٹرانس کیسے موو کر رہے ہوں گے؟ یہاں سے اس ڈائریکشن میں، ٹھیک ہے، اور اس ڈائریکشن سے ہوتے ہوئے اس ڈائریکشن میں۔ تو یہ دونوں ڈائریکشنز جیسا آپ کو میں نے شو کیے ہیں۔ ایگزامپلز آف سورسز آف ای ایم ایف، بیٹریز اور سیلز ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کیمیکل انرجی کو کنورٹ کرتے ہیں الیکٹریکل میں۔ سورس تو ہم کہتے ہیں نا کوئی بھی چیز جو الیکٹریکل میں کنورٹ کرے، یعنی آؤٹ پٹ ہمیشہ آپ کے پاس الیکٹریکل آنا چاہیے اور ان پٹ جو ہے وہ نان الیکٹریکل ہو۔ ان پٹ میں فار ایگزامپل یہ بیٹری سیلز ہیں، یہ کیمیکل کو انرجی کو کنورٹ کرتی ہیں، الیکٹریکل جنریٹرز ہیں یہ میکینیکل انرجی کو کنورٹ کرتے ہیں، تھرمو کپلز ہیں ہیٹ انرجی کو کنورٹ کرتے ہیں، اور سولر سیل ہے جسے ریڈینٹ بھی کہا جاتا ہے، اٹ کنورٹس سن لائٹ ڈائریکٹلی انٹو الیکٹریکل انرجی۔ Internal resistance of a battery. The resistance offered by medium in between the plates of a battery, electrolytes and electrodes of the cell, to the flow of current within the battery is called internal resistance of the battery. دیکھیں جو ہمارے پاس بیٹری کے دو ٹرمینلز ہوتے ہیں ان دو ٹرمینلز میں جو یہ ہمارے پاس الیکٹروڈز بنے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ایک الیکٹروڈ یہ ہے دوسرا الیکٹروڈ یہ ہے، تو اس کے درمیان میں آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس میڈیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ایک الیکٹران یا کوئی بھی یونٹ پازیٹیو چارج فار ایگزامپل کر لیں آپ، اگر یونٹ پازیٹیو چارج اس ڈائریکشن میں فلو کرنا چاہتا ہے تو وہ جب اس الیکٹرولائٹ سے گزرے گا تو اس کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس ریزسٹنس کو ہم کہتے ہیں بیٹری کی انٹرنل ریزسٹنس۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ باہر چلتے ہیں تو آپ کو ہوا میں سے گزرتے ہوئے یا پانی میں جب آپ تیر رہے ہوتے ہیں تو پانی میں تیرتے ہوئے آپ کو پانی کی وجہ سے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح سے جب چارجز موو کرتے ہیں دو الیکٹروڈز کی پلیٹس کے درمیان تو اس طرح سے انہیں بھی کچھ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس ریزسٹنس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل ریزسٹنس آف دا بیٹری۔ And internal resistance of a battery is symbolically represented by small r, and in the circuit it is represented as a branch، ٹھیک ہے، with the battery۔ یہ میں آپ کو شو کرواؤں گا ابھی کہ اس کو سرکٹ میں کیسے شو کرتے ہیں، دیکھیے گا۔ ہاں جی یہ دیکھیں، یہ جسٹ میں دوبارہ پچھلی سلائڈ پہ واپس آؤں گا۔ یہ جو میں نے یہاں پہ یہ حصہ شو کیا ہے اس حصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس سورس ہے، سورس کے ساتھ آپ نے ایک برانچ سی بنائی ہوئی ہے ریزسٹنس کی، تو یہ اس ریزسٹنس کے اوپر اسمال آر لکھا ہوا ہے، اور اس سارے کو ہم نے کلوز کر دیا کس کے اندر؟ ایک ڈاٹڈ باکس کے اندر۔ تو یہ بیسیکلی یہ جو اسمال آر ہے یہ انٹرنل ریزسٹنس ہے جو اس سیل کے اندر تھی، جو ہم اس کے ساتھ سیریز میں شو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوبارہ اس کو دیکھیے گا۔ Internal resistance of a battery is symbolically represented by small r, and in the circuit it is represented as a branch with battery، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو شو کروایا۔ Internal resistance of a battery depends on the factors like separation between plates area, nature of the material of plate, etc.
اچھا فار این آئیڈیل سیل R is equal to 0, یعنی جو آئیڈیل سیل ہوگا اس کے لیے انٹرنل ریزسٹنس 0 ہوگی, بٹ ریئل بیٹریز اور سورسز آف EMF آلویز ہیو سم فائنائٹ انٹرنل ریزسٹنس. بے شک یہ ہمارے پاس بہت کم ہو سکتی ہے, لیکن کچھ نہ کچھ ہمارے پاس یہ ہمیشہ لازمی ہوگی جو ہمارے پاس پریکٹیکل جتنے بھی سورسز ہیں. ٹرمینل پوٹینشیل ڈفرینس. اب لیٹ سے آپ ایک کنسیڈر کریں اس سرکٹ ڈائیگرام کو. اس سرکٹ ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایک لوڈ ریزسٹنس ہے. وولٹ میٹر کو تھوڑی دیر کے لیے آپ بے شک اگنور کر دیں, ٹھیک ہے. آپ جیسے یہ دیکھیں کہ آپ نے اس ریزسٹر کے ساتھ اس سورس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے اور یہ اس کی انٹرنل ریزسٹنس ہے, اور یہ آپ کے پاس ایک سوئچ سے بنا ہوا ہے. آپ اس سوئچ کو دیکھ سکتے ہیں, یہ کلوز ہے. جب سوئچ کلوز ہے تو آپ سمجھ لیں کہ جو سرکٹ ہے وہ بھی کلوز ہے, یعنی کہ اس میں سے کرنٹ فلو کرے گا. کرنٹ کس ڈائریکشن میں فلو کرے گا؟ فرام پازیٹیو ٹو نیگیٹیو اینڈ سو آن. اچھا اگر ہم اس پہ اوہمز لا اپلائی کرتے ہیں تو اوہم لا کے مطابق اس میں EMF ٹوٹل کتنی بن رہی ہے؟ وولٹیج سورس نہیں ہے, یاد رکھیے گا, یہ جسٹ میئر کرتا ہے. EMF صرف یہاں سے کریٹ ہو رہی ہے, لیٹ سے وہ ایپسلان ہے, تو یہاں پہ آ گیا. اب ٹوٹل ریزسٹنس سرکٹ کی کتنی ہے؟ تو کیپیٹل R پلس R ہے, تو یہ ٹوٹل بن گئی. تو جب ہم اس کو ری ارینج کرتے ہیں تو ہمارے پاس IR پلس IR از اکول ٹو E آ جاتا ہے VT. اچھا اس IR کو ہم VT لکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ IR کیا ہے؟ یہ بیسیکلی آپ سمجھ سکتے ہیں اوہم لا آپ اپلائی کریں صرف اس حصے پہ تو آپ کے پاس IR آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس حصے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو آپ کے پاس شو کیے گئے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں پہ کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے؟ کوئی ریزسٹنس بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سرکٹ کے جو ساری ریزسٹنس ہے وہ تو یہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہاں سے جو کرنٹ یا پوٹینشیل جو بھی بن رہا تھا وہ سارے کا سارا کدھر ڈراپ ہو رہا ہے؟ تو آنسر ہے یہاں پہ ڈراپ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ پوٹینشیل ڈراپ جو سرکٹ کے باہر دو پوائنٹس کے درمیان اپیئر ہوتا ہے اس کو ہم ٹرمینل پوٹینشیل ڈفرینس کہتے ہیں. تو اسے ہم VT سے ظاہر کرتے ہیں, یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بیٹری کے دو ٹرمینلز P اور Q کے درمیان جو پوٹینشیل ہے, ٹھیک ہے نا. آپ P اور Q کو ان دو پوائنٹس پہ بنا دیں یا ان دو پوائنٹس پہ بنا دیں, ایک ہی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ان دو PQ کے درمیان جو ریزسٹنس ہے, یہ بیٹری کے باہر جو دو ٹرمینلز ہیں ان کے درمیان جو پوٹینشیل ہے اس کو ہم ٹرمینل پوٹینشیل کہیں گے VT سے. IR کیا ہے؟ IT بیسیکلی وہ پوٹینشیل ہے جو یہاں پہ اپیئر ہو رہا تھا, جہاں پہ ڈراپ ہو رہا تھا جب وہ سیل کے اندر جو انٹرنل ریزسٹنس میں ڈراپ ہو گیا. تو وہ کیا ہے؟ اوہم لا یہاں پہ آپ اپلائی کریں تو کیپیٹل I انٹو R. اگر I کرنٹ ہے تو آبویسلی ہر کمپوننٹ سے وہی گزرے گا کیونکہ دونوں سیریز میں ہیں. تو از اکول ٹو کتنا EMF, یہ سورس کی EMF لٹ سے E ایپسلان تھی. تو یہ ہمارے پاس ایک ایکویشن بن جاتی ہے, اور اس کو ری ارینج کریں تو VT از اکول ٹو E مائنس IR. یہ بہت امپورٹنٹ ایکویشن ہے. اچھا اب اس میں دیکھیے گا ویئر VT از دا پوٹینشیل ڈفرینس اکراس دا ٹرمینلز آف دا بیٹری وین دا سرکٹ از ڈرائنگ کرنٹ فرام اٹ از کالڈ ٹرمینل پوٹینشیل ڈفرینس, ٹھیک ہے. جب سرکٹ کو آپ کلوز کر دیتے ہیں اور جو ہے آپ کے پاس وہ سرکٹ جو ہے اس سورس میں سے کچھ نہ کچھ کرنٹ ڈرا کر رہا ہوتا ہے, کچھ لے رہا ہوتا ہے, تو اس وقت ان دو پوائنٹس کے درمیان یا ان دو پوائنٹس کے درمیان جو پوٹینشیل ہوگا وہ ٹرمینل پوٹینشیل ڈفرینس کہلائے گا, ٹھیک ہے. IR کیا ہے؟ IR از دا پوٹینشیل ڈفرینس اکراس دا انٹرنل ریزسٹنس. اگر ویسے بھی آپ لا آف کنزرویشن آف انرجی بھی اپلائی کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ VT کیا ہے؟ ورک ڈن پر یونٹ چارج. EMF کیا ہے؟ ورک ڈن پر یونٹ چارج. یہ بھی پوٹینشیل ہے, یہ بھی ورک ڈن پر یونٹ چارج ہوگا. تو اٹ مینس کہ یہ ورک بھی کسی طرح سے ظاہر کریں. تو ان سب کی جو ورک کی بیس کیا تھی؟ آنسر ہے یہ E تھا, یہ والا E. تو یہ جتنی انرجی دے گا اس انرجی کا کچھ حصہ یہاں پہ ڈراپ ہو جائے گا اور اس کا کچھ حصہ یہاں پہ ڈراپ ہو جائے گا. یعنی اگر آپ اس کو انرجی کی فارم میں اس ایکویشن کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ لا آف کنزرویشن آف انرجی کو مکمل طور پہ اوبے کر رہا ہے. یعنی کہ اگر یہ سورس آف انرجی ہے, انرجی کا کچھ حصہ یہاں پہ ڈراپ ہو جائے گا اور کچھ حصہ یہاں پہ ڈراپ ہو جائے گا. یہ اگر وولٹیج کی شکل میں دیکھتے ہیں, یہ سورس آف EMF ہے, اس کا کچھ پوٹینشیل یہاں پہ ڈراپ ہو جائے گا اور کچھ پوٹینشیل یہاں پہ ڈراپ ہو جائے گا. یہاں پہ کچھ نہ کچھ لازمی ڈرا ہوگا کیونکہ جتنے بھی پریکٹیکل بیٹریز یا سورسز آف EMF ہیں ان کی کچھ نہ کچھ انٹرنل ریزسٹنس لازمی ہوتی ہے. اچھا یاد رکھیے گا جب ہم آپ اس سوئچ کو کنیکٹ کریں گے نا تو یہ بیٹری کی ڈسچارجنگ سٹارٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو آپ یاد رکھیے گا یہ جو ہماری ایکویشن ہے یہ اس وقت ویلڈ ہے جب بیٹری ڈسچارج ہو رہی ہو,
اور کامنلی یہی ہمیں زبانی طور پہ یاد ہوتی ہے وی ٹی از اکول ٹو ای مائنس آئی آر. یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ وی ٹی اور ای کے درمیان کیا ریلیشن ہے تو آپ بے شک اسے لکھ دیں, کیونکہ ڈسچارجنگ ہی کو کامنلی بیٹری والا یوز کیا جاتا ہے. اچھا, اب دا ایکویشن شوز دیٹ وی ٹی از آلویز لیس دین ای. دیکھیں ای میں سے اتنے فیکٹر کو مائنس کریں گے تب وہ وی ٹی کے ایکول ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ ای بڑا تھا, ای میں سے کچھ حساب نے کم کیا تب وہ وی ٹی کے ایکول بنا, یعنی کہ وی ٹی از لیس دین ای کتنے فیکٹر سے, آئی آر فیکٹر سے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ کنکلوژن ہے ہمارے پاس. سیکنڈلی, اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ وہ جو سوئچ یہاں پہ پہلے ڈائیگرام میں میں نے آپ کو کلوز شو کیا تھا, اب میں نے اس سوئچ کو اوپن کر دیا. جب سوئچ اوپن ہو گیا تو آپ سمجھ لیں کہ سرکٹ اوپن ہے. سرکٹ اوپن کا مطلب ہے کہ اب کرنٹ فلو نہیں کرے گا ایکسٹرنل سرکٹ میں. ہاں, لیکن اگر آپ وولٹ میٹر یہاں پہ لگا دیتے ہیں ان دو پوائنٹس کے درمیان, تو یہ جو وولٹ میٹر ہے یہ میئر کرے گا, اس میں سے کرنٹ تو گزرے گا. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ اس وولٹ میٹر کو ہم بہت زیادہ انفائنائٹ ریزسٹنس ایزیوم کر لیتے ہیں, آبویسلی اس کی ریزسٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دس, تو ہم یہاں پہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ بہت نیگلیجیبل کرنٹ اس وولٹ میٹر سے پاس ہو رہا ہے. تو اس کو بھی بے شک اگر آپ آف کی کنڈیشن ایزیوم کر سکتے ہیں لیکن ناٹ 100%, تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو وولٹ میٹر میئر کرے گا پوٹینشیل, تو اب وہ ٹرمینل پوٹینشیل ڈفرینس نہیں ہوگا بلکہ اب وہ کیا ہوگا, ای ایم ایف ہوگا. ٹھیک ہے, کیسے یہ میں نے بات کی یہاں اس ایکویشن سے دیکھیے گا, وی ٹی از اکول ٹو ای مائنس آئی آر ہے. جب آپ نے کہا کرنٹ سرکٹ میں زیرو ہے, یہ پٹ کرتے ہیں تو وی ٹی کس کے اکول آ گیا, ای کے. اب وی ٹی میئر کون کر رہا ہے, تو آنسر ہے یہ وولٹ میٹر. کس ٹرمینلز کے درمیان کر رہا ہے, تو آنسر ہے اس پی اور کیو کے درمیان کر رہا ہے. کب کر رہا ہے, تو آنسر ہے جب سرکٹ اوپن ہے. جب سرکٹ کلوز ہوگا تو یہ وولٹ میٹر جو میئرمنٹ کرے گا وہ کہلائے گی ٹرمینل پوٹینشیل ڈفرینس. ٹھیک ہے, اور وہ وی ٹی از اکول ٹو ہوگی ای مائنس آئی آر کے. جب یہ اوپن ہوگا تو تب یہ جو پوٹینشیل میئر کرے گا وہ اگین ٹرمینل پوٹینشیل ڈفرینس کہلائے گا. لیکن اب یہ ٹرمینل پوٹینشیل ڈفرینس ای مائنس آئی آر کے ایکول نہیں ہوگا بلکہ کس کے ایکول ہوگا, ای ایم ایف کے ایکول ہو جائے گا. ٹھیک ہے, the above equation is valid when the circuit is open. The equation shows that Vt is equal to E when the circuit is open. یہ بھی بہت امپورٹنٹ آپ کے پاس ہے کنکلوژن. جی, تھرڈ کنکلوژن, when the battery is being discharged. جب بیٹری ڈسچارج ہو رہی ہوگی, جیسے آپ سوری یہاں پہ آپ چینج کر لیجئے گا اسے, when battery is being charged. یہاں پہ میں نے ایک چارجر لگا دیا ہے اور اس کی بیٹری آبویسلی اس کی بیٹری سے زیادہ ہوگی, تب اب کرنٹ جو ہے بجائے اس کے کہ اس ڈائریکشن میں فلو ہو وہ کینسل آؤٹ ہوگا اور نیٹ کرنٹ اس ڈائریکشن میں فلو ہوگا. چونکہ کرنٹ کی ڈائریکشن ہی ڈفرینٹ ہو گئی ہے تو اب آپ کے پاس یہ جو پہلی ایکویشن تھی وہاں پہ آپ مائنس آئی پٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مائنس مائنس پلس ہو جائے گا تو ہمارے پاس وی ٹی از اکول بن جائے گا ای پلس آئی آر. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کیس میں وی ٹی جو ہے وہ گریٹر ہے ای سے. ٹھیک ہے نا, یعنی ای میں آپ آئی آر فیکٹر ایڈ کرتے ہیں تب وی ٹی کے ایکول بنتا ہے, وی ٹی از گریٹر دین. تو اب آپ کے پاس تین بڑے امپورٹنٹ کنکلوژن آ گئے. جب بیٹری ڈسچارج ہو گئی تھی دین وی ٹی از لیس دین ای بائی دا فیکٹر آف آئی آر. وین بیٹری از بینگ چارج then Vt is greater than E by a factor of IR, and when the circuit is open then Vt is equal to E. تو یہ تین بہت امپورٹنٹ آپ کے پاس کیسز ہیں, یہ ڈفرینس ہیں, یہ آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا. آبویسلی یہ وہی ساری باتیں ہیں جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں بہت سے اس کے ڈفرینس آ سکتے ہیں, آپ کے ذہن میں کوئی بھی ڈفرینس ہو وہ بنا کے آپ گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.